बाजी के सब घर वाले शादी पर चले गए। अब पूरे घर में सिर्फ बाजी और मैं ही थे। अचानक ही बिजली चली गई। गर्मी की वजह से बाजी को बहुत पसीना आने लगा, इसलिए बाजी नहाने के लिए चली गई। जब बाजी नहाकर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो फुटबॉल किसी भी कैद से आजाद फिर रहे हैं। मेरे मुंह में पानी आने लगा और जो ही बाजी अपने घने बालों को तौलिए से खुश्क करने के लिए नीचे झुकी तो झटकों से वो फुटबॉल भी खूब हिलने लगे। वो सीन मेरे सोए हुए जज्बात को जगाने लगा। मैंने उनका नरम हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उन्हें महसूस करने लगा। मैं बोला, बाजी, आज मैं सिर्फ एक बार आपको आपकी ही मर्जी से हासिल करना चाहता हूँ। मगर बाजी ना मानी और बोली कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। मैंने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। वो पतली सी लड़की थी, इसलिए मैंने उन्हें आराम से अपने काबू में किया। आज मुझे कोई डर न था। मैं पहले फुटबॉल से खूब खेला, फिर जो ही तंग नदी में नहाने लगा तो अचानक ही नदी से। मेरा नाम साजिद है, मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मैं अभी तक मैट्रिक का स्टूडेंट ही हूँ। मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हूँ, उसी वजह से मैं बार बार फेल हो जाता। लेकिन अम्मी अब्बू की ज़िद थी कि साजिद बेटा, तुमने मैट्रिक लाजमी पास करनी है। फिर मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि आप मुझे किसी अच्छी जगह ट्यूशन लगवा दें, नहीं तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मेरी अम्मी कहने लगी कि साजिद बेटा, जितने भी मोहल्ले के ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उन सब से तेरे अब्बू ने बात की है, मगर उनमें से कोई भी तुम्हें पढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए तुम किसी एकेडमी में चले जाओ। लेकिन मैं भी अपनी बात पर कायम रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एकेडमी में काफ़ी सख्ती होती है। मैंने अम्मी से कहा कि किसी ट्यूशन पढ़ाने वाली आंटी को अगर हम ज़्यादा फीस का लालच देंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो मान ही जाएगी। अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैंने अम्मी को अच्छी तरह से समझा दिया था कि उससे क्या बात करनी है और किस तरह करनी है। अगले दिन अम्मी मोहल्ले की एक ट्यूशन पढ़ाने वाले के पास मुझे लेकर गई। मैं उस दिन पहली मर्तबा वहाँ गया था, मगर जो ही मैंने वहाँ की बाजी को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और अच्छे नए नक्श की हामिल थी। लेकिन उसने जब मुझे देखा, पहले तो मेरी मैट्रिक का नाम सुनकर हंसी और फिर इनकार कर दिया। वो बोली कि वो मैट्रिक तक ज़रूर पढ़ाती हैं, मगर वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और ये तो उनसे 4 साल बड़ा है। मगर अम्मी ने मेरे समझाए हुए तरीके पर मुकम्मल अमल किया और उनसे फ़ीस डबल देने का कहा। बाजी देखने में बहुत शरीफ थी, यहाँ तक कि मुझे एक मर्तबा तो ज़रूर देखा, लेकिन दोबारा अपनी निगाहें उठाकर नहीं देखा। दुनिया में पैसा बहुत बुरी चीज़ है। जब अम्मी ने कहा कि आप अपनी फ़ीस मुंह से मांगें, वो कहने लगी कि ठीक है, तुम कल से ट्यूशन पढ़ने आ सकते हो, मगर फ़ीस डबल से कुछ ज़्यादा होगी। उस बाजी का नाम हिना था। हिना बाजी खुद भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन शाम के वक्त खुद भी घर में ही ट्यूशन पढ़ाती। अब मैं हर रोज़ देखता कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बन ठन कर जाती हैं। मैं उन्हें देखने के लिए इतना बेताब होता कि कभी कभार तो दोपहर के फ़ौरन बाद ही ट्यूशन के लिए चला जाता, मगर उस वक्त वहाँ मेरे अलावा दूसरा कोई भी ना होता। वो भी उस वक्त ही यूनिवर्सिटी से आती। मैं देखता कि उनके चेहरे पर काफ़ी थकन होती। मेरा तो दिल करता कि सारी थकन एक ही बार उनसे दूर कर दूं, मगर वो मुझे अपना स्टूडेंट ही समझती और कहती कि साजिद, तुम इतनी जल्दी मत आया करो, मुझे आराम का वक्त ही नहीं मिलता। मैं उनको कहता कि आप बेशक आराम कर लें। फिर वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती और मैं उनके कमरे के बाहर बैठकर अकेला पढ़ने लगता। उनका कमरा घर के बाकी कमरों से थोड़ा अलग सा है और इसीलिए वहाँ उनके घर का कोई भी फर्द ना जाता, और ख़ास तौर पर उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आती। एक दिन मैंने अपना सबक तो मुकम्मल याद कर लिया, मगर अब सिर्फ उनको सुनाना बाकी था। मगर बाजी तो अंदर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने पहले तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मुझे आस पास कोई भी नज़र न आया। मैं उसी बात का फ़ायदा उठाकर उनके कमरे में चला गया। देखा तो बाजी बड़े मज़े से उसी हुलिये में सो रही हैं। उनके यूं सोने की वजह से
مجھے ان کا حسین نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اور ایسا دلکش نظارہ تو میں اپنی پوری زندگی ہی دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ میں اس جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور جی بھر کر ان کو دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب بھی تھی اور میری نظریں ان پر ہی ٹکی تھی۔ آج کل گرمیوں کا موسم تھا۔ باجی کے کمرے میں پنکھا بہت تیز چل رہا تھا، جس کی ہوا سے ان کی شرٹ اوپر نیچے اٹھ رہی تھی۔ انہیں اس حلیے میں یوں سوتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میرا دل کہنے لگا کہ میں ان کے نزدیک جا کر ان کو محسوس کر لوں۔ اب میرے اندر کا سویا ہوا مرد پوری طرح جاگ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے دیکھا تھا تو کیسے مذاق میں ہنسی تھی۔ میں یہی سوچ کر اب ان کے قریب جانے لگا، جو کہ گہری گہری سانسیں لے کر بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اپنا ایک ہاتھ ان تک بڑھانے لگا تو اچانک سے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب زمین پر گر گئی، اور اس کی آواز سے ان کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ میں بھی گڑبڑا کر چند قدم دور ہو گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں دیکھتے ہی اپنے دوپٹے سے خود کو چھپایا اور کہنے لگی کہ ساجد، تمہیں باہر ہی میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی جلدی سے معذرت کی اور وہیں بیٹھ کر انہیں سبق سنانے لگا، مگر سبق سناتے ہوئے بھی میرے دل و دماغ میں ان کا حسن ہی گھوم رہا تھا۔ سور میں سوچ رہا تھا کہ اب نہ جانے کب میں انہیں دوبارہ اس حالت میں دیکھ پاؤں گا۔ پھر میں واپس گھر چلا گیا، لیکن اب تو میرے ذہن میں وہی سوار ہو گئی تھی۔ مجھے زندگی ابھی تک کسی بھی لڑکی میں اتنی دلچسپی نہیں ہوئی جتنی باجی حنا میں ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اندر تو ایک انوکھی ہی کششی ہے۔ شاید وہ مجھ سے کچھ جھجکتی ہیں، اور ان کی یہی جھجک تو مجھے ان کی جانب کھینچ رہی تھی۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے رہے، مگر اس کے بعد مجھے ایسا موقع دوبارہ نہ ملا۔ پھر میرے پیپر شروع ہو گئے، مگر ابو نے مجھے کہا کہ ساجد، یہ تیرا آخری چانس ہے اور اس مرتبہ مجھے مایوس مت کرنا۔ میں نے بھی ابو سے وعدہ کیا کہ میں اس مرتبہ لازمی پاس ہو جاؤں گا۔ یہ وعدہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ حنا باجی مجھے پیپروں کی بہت اچھی تیاری کرواتی تھی، اور میں رات دیر تک انہی کے پاس پڑھتا رہتا۔ وہاں مجھے جو بھی سمجھ نہ آتا تو وہ مجھے سمجھا دیتی۔ میں اس وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، اور ایک ہی کتاب ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے۔ اس وقت میں تو اکثر ہی ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں ان کے حسن کی تعریف بھی کرتا۔ پڑھاتے ہوئے کبھی کبھار ان کا دوپٹہ بھی تھوڑا سرک جاتا، اور میں بھی اسی وقت اتنے قریب سے ان کا نظارہ کر لیتا۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں حنا باجی سے پوچھا کہ باجی، آپ کی شادی کب ہوگی؟ میری بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر بے رخی سے کہنے لگی کہ جیسے ہی میری پڑھائی ختم ہوگی تو شادی ہو جائے گی۔ میں نے حیران ہونے کی اداری کی اور کہنے لگا کہ آپ کا ہونے والا شوہر تو بہت خوش قسمت ہوگا۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو کر مجھے گھورنے لگی، مگر میں نے بھی جلدی سے کہا کہ آپ کے شوہر کو اتنی ذہین بیوی جو ملے گی، اور یہ تو اس کے لیے بہت خوش قسمتی والی بات ہوگی۔ اس پر وہ بھی مسکرانے لگی۔ ان کے اتنی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی آگے بڑھ کر گھر کا کام کر ڈالوں، مگر ان کے گھر میں بہت لوگ ہوتے تھے، اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دل کی بات اندر ہی دبا دیتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے باقی سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی، مگر میں کافی دیر تک سبق لے کر بیٹھا رہا۔ انہیں بھی نیند آنے لگی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ساجد، جلدی کرو، اب تو سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ بے شک کمرے میں چلی جائیں، مجھے جو ہی سبق یاد ہوا تو میں آپ کو آواز دے لوں گا۔ انہوں نے میری بات مان لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی دیر بعد گیا، سامنے دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور باجی کانوں میں ہینڈ فری لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں وہیں باہر ہی کھڑا ہو کر باجی کو آوازیں لگانے لگا، مگر انہیں سنائی نہ دیا۔ میں بھی تنگ آ گیا، مجھے لگا کہ شاید باجی سو گئی ہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ اچھا موقع سمجھا اور چپکے سے ان کے کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی
اور ان کا رخ دروازے کے دوسری جانب تھا، اسی لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ان کی پشت کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل مچلا کہ کاش میں ان کی بناوٹ کو محسوس کر سکتا۔ پھر میں نے اندر آ کر بیڈ ہلایا تو وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں سبق سنا کر واپس گھر آ گیا۔ اب میرے پیپر بھی صرف 2 ہی رہ گئے تھے اور میرے پاس وقت بھی کم تھا، کیونکہ اس کے بعد میں نے فری ہو جانا تھا، اور پھر نہ جانے میری قسمت میں ان سے کبھی ملنا بھی لکھا تھا یا نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ جس سے وہ میرے ساتھ سب گھر کا کام کرنے پر تیار ہو جائے، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ حنا باجی جیسی لڑکی کبھی بھی تیار نہیں ہوگی۔ پھر اگلے دن میرا آخری پیپر تھا۔ اس دن انہوں نے سب بچوں کو جلدی چھٹی دے دی، کیونکہ اس دن باجی کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی اور وہ سب وہاں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا باجی، میرا یہ مضمون بہت اہم ہے اور کل آخری پیپر بھی ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے مجھے پڑھا دیں۔ خیر وہ کچھ سوچتے ہوئے مان گئی۔ اب میں سارا دن ان کے پاس رہنے والا تھا، مگر میں بہت اداس بھی تھا، کیونکہ یہ میرا اور اس کا آخری دن تھا۔ اگر اس دن بھی مجھے کوئی چانس نہ ملا تو میری ان کے ساتھ اپنی پیاس مٹانا ایک حسرت بن جاتی، کیونکہ باجی تو مان گئی تھی۔ اب معلوم نہیں اس کا کوئی بھائی بھی یہیں رکے گا یا سب جائیں گے، کیونکہ پھر یہ سب کل شام کو واپس آئیں گے۔ مگر حنا باجی کے سارے گھر والے شادی پر چلے گئے تو مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے میری دلی مراد سن لی ہو۔ اب تو صرف حنا باجی اور میں رہ گئے تھے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ آج تو ان کو اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ وہ مجھے پڑھانے لگی۔ اچانک ہی بجلی چلے گی تو UPS خود بخود آن ہو گیا۔ بجلی کے جاتے ہی حنا باجی نے لائٹس آن رکھنے کی وجہ سے پنکھا بند کر دیا تھا تاکہ UPS چلتا رہے اور میری پڑھائی میں خلل نہ پڑے۔ گرمی پہلے ہی زیادہ تھی اور اب ایسا کرنے سے گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ باجی نے باریک کپڑے پہنے تھے، مگر گرمی کی وجہ سے ان کو کافی پسینہ آنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی باجی پسینے سے تنگ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ساجد تم ادھر ہی بیٹھو، میں نہا کر آتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واش روم سے نکلی تو انہوں نے کافی اچھا لباس پہنا تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے نیچے کچھ نہیں پہن رکھا اور اب فٹ بال آزاد ہیں۔ یہی سوچ کر میرے تو منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ اپنے گھنے بالوں کو تولیے سے خشک کرنے کے لیے جھکی، جس سے فٹ بال بھی ہلنے لگے۔ وہ سین تو میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے لگا۔ اب پورے گھر میں باجی کی مہک دوڑنے لگی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں انہیں بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی میری ان نظروں کا مطلب اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اب تو میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ان کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انہیں محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے میں مجھ سے چھڑوا لیا اور کہنے لگی کہ ساجد یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ باجی آپ تو جانتی ہیں کہ آج یہ میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، مگر کبھی مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ بولی ہاں ساجد بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا باجی میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور جلدی سے میرے پاس سے اٹھ گئی۔ ان کے ساتھ ہی میں بھی اٹھ گیا اور پھر ان کے چہرے پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھ سے الگ ہوئی اور مجھے منع کرنے لگی کہ یہ ساجد یہ سب بہت غلط ہے، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ میں ان سے بہت التجائیں کی۔ میں نے کہا کہ میں صرف ایک بار آپ کو آپ کی ہی مرضی سے ہی آپ کے گھر کا خاص کام کرنا چاہتا ہوں، مگر ان کے بار بار یوں منع کرنے پر میں انہیں ان کے کمرے میں لے گیا اور جلدی سے ان کے ساتھ چپک گیا۔ وہ منع ہی کرتی رہی۔ میں نے پہلے ندی سے منہ لگا کر خوب پانی پیا۔ وہ مجھے واسطہ دینے لگی۔ حنا باجی ایک نرم و نازک اور پتلی سی لڑکی ہیں، اس لیے میں نے بڑے آرام سے اپنے قابو میں کر لیا۔ ویسے بھی آج مجھے کوئی ڈر نہ تھا، اس لیے انہیں دوپٹے سے ہی بیڈ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔
میں نے ایک مرتبہ گھر کا کام کیا، پھر اسے کھولنے لگا تو میں نے سوچا کہ ایسا موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے میں نے دوسری مرتبہ بھی گھر کا کام کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ گھر کا کام کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ میں دوپٹہ کھول کر جلدی سے بھاگ گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن آخری پیپر دیا۔ اب مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حنا باجی نے گھر والوں کو بتا دیا تو محلے والوں کو میری اس حرکت کا پتہ چل جائے گا، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ حنا باجی نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اور میں بھی بدنامی سے بچ گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی